बहुत सख्ती में हमें पाला गया है, तो मेरे ख्याल से उसी सख्ती का ये एक नतीजा है। क्या पैमरा वाकई एक आज़ाद इदारा है कि हुकूमती दबाव में सम टाइम फैसले करने पड़ते हैं? आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का असर रसूख ज़्यादा हो गया है? ये किसी हद तक ठीक है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। तो जब आप फेक न्यूज़ पर किसी चैनल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती हैं तो कोई कॉल शॉल आती है आपको? फेक न्यूज़ जो है वो एक ऐसा थ्रेट है, ज़ीरो टॉलरेंस ही पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज़ ये तो हमारे मुआशरे की जड़ों को इसने खोखला कर दिया है। सियासत में हिस्सा लेंगी कभी? कोई इरादा है घर से? अगर कभी ऐसा मौका आया तो क्यों नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान अरशद आपकी खिदमत में हाजिर है। पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया जिसका मकसद आप लोगों को उन लोगों से मुतारिफ़ करवाना है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ करने का इरादा रखते हैं। और आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, डिजिटल एरा का दौर है और न्यूज़ चैनल्स की भरमार है, हर तरफ एक नई ख़बर आ रही है। वो ख़बर कैसी है और ख़बर को कैसा होना चाहिए, उसमें कौन से अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, इस टॉपिक पर हमने सोचा कि आज एक पॉडकास्ट किया जाए GNN के प्लेटफॉर्म से। और हमने दावत दी DG पैमरा आयशा भुट्टो साहिबा को कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज प्रोग्राम में शिरकत की आपने। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है क्योंकि आपका जो ज़िंदगी है एक सियासी घराने में गुजरी है। आपके वालिद साहब साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ भी रहा। उस सियासी घराने में रह कर तो यही सोचा जाता है कि आगे सियासत करनी है। फिर आपने तालीम हासिल की और उसके बाद आप DG पैमरा हैं। ये कैसा लाइफ सर्कल रहा है, इसको कैसे आपने बैलेंस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। ये ज़रूर है कि मैं पैदा हुई मैं सियासी घराने में, और मेरी फ़ैमिली के बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स से वाबस्ता हैं, और मेरे वालिद जो हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक मिसाल हैं, एक पॉलिटिशियन, एक कामयाब पॉलिटिशियन होने की। और मेरे नज़दीक जो काम है वो ऐसा होना चाहिए, मेरी बचपन से ये ख्वाहिश थी कि जिसमें आवाम की खिदमत, मुल्क की खिदमत किसी भी कैपेसिटी में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कुछ करना है तो आप पॉलिटिक्स में आके ही आवाम के लिए या मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि जो कोई इंसान जिस भी फील्ड में है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करे तो वो भी एक खिदमत है जो आप अपने मुल्क को लौटा रहे हैं। हमारे मुल्क ने हमें नाम दिया, एक शनाख्त दी, सब कुछ दिया, हमारी सारी पहचान यहाँ पे है। तो मैं समझती हूँ कि कोई किसी भी प्रोफेशन में तो वो ये समझ के काम करे कि हमने अपने मुल्क को लौटाना है, हमने आवाम की खिदमत करनी है। अगर वो इंसान ऑनेस्ट होकर लोगों की रहनुमाई करेगा किसी भी शोबे में, लोगों को, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचर है तो बच्चों को एजुकेट करेगा, कोई डॉक्टर है तो वो अपने प्रोफेशन में बहुत ऑनेस्ट होकर लोगों की खिदमत करेगा, तो ये काम है खिदमत का। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी काम हो उसमें ये खिदमत का जज्बा होगा तो आप उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जब आपको देखें हैं और आपकी पर्सनैलिटी और आपका ऑरा जो मुझे अभी तक समझ आ रही है, बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। देखें, न्यूज़ चैनल्स की भरमार है और आप DG पैमरा हैं, आपने रेगुलेट करना हर चीज़ को। तो आप मेंटली प्रिपेयर थी जब आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई कि ये पैमरा की जानिब से? और आजकल हुकूमत, अपोजिशन और सियासी हालात, कशमकश, रस्साकशी, इस तनाजुर के अंदर आपने अपने आप को रखा था प्रिपेयर कि बस अब आप तूफ़ान आने वाला ज़िंदगी में? देखिए जी, तूफ़ान तो काफ़ी साल पहले आ गया था। अच्छा। तूफ़ान को आए हुए अब 15-16 साल गुजर गए हैं, बिकॉज़ मैंने पैमरा को ज्वाइन किया था 2009 में, तो काफ़ी साल हो गए हैं। और मैं कोई शुरू से ही DG या मैं RD नहीं थी। मेरी इस तरह के ग्रेड में नहीं हुई थी अपॉइंटमेंट। उसके बाद मेरी 2-3 दफ़ा प्रमोशंस हुई, और इतने सालों में मैंने जो सीखा और जो मेरे तजर्बात हुए, तो मैंने अपने आप को, मैं मेंटली प्रिपेयर भी हो गई थी। और ज़ाहिर है जब आपके पास तजर्बा आता है, इंटरेक्शन होती है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आपको मामलात को हैंडल करना भी आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है।
اور سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے. وہ آپ اور کا اس اورا سے بتا رہا ہے آپ کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ انہیریٹڈ ہے آپ کی فیملی سے. دیکھیں جب ایک سیاستدان بنتا ہے, ہمارے یہاں اب کے سیاسی کلچر اور ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ, لیکن جس وقت آپ کے والد سیاست کرتے تھے, عوام کی فلاح, اس کی بہبود کا اور پلس کا, پبلک پلس کیا کہہ رہی ہے, اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اس کو سمجھا جاتا تھا. تو آپ کا چونکہ براٹ اپ اتنا اسٹرانگ رہا ہے تو وہ لیڈرشپ کوالٹیز آٹومیٹیکلی آپ کی پرسنالٹی براٹ میں اپ جی اس لیے اسٹرانگ ہوا ہے کہ بڑی سختی میں پالا گیا ہے ہمیں. لوگوں کے اندر ایک یہ پرسیپشن ہے کہ شاید والد صاحب نے اتنی ترقی کی, اتنے ایسے عہدوں پر وہ رہے, تو شاید ان کے بچے بہت پریولیجڈ, بہت زیادہ آرام سکون سے پلے ہوں گے, بہت لگژریز میں پلے ہوں گے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا, بہت سختی میں ہمیں پالا گیا ہے. تو میرے خیال سے اسی سختی کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ ایونچولی ہم لوگ اس طرح سے, میں بھی, میرے باقی بہن بھائی بھی, دے آر ورکنگ ایز ویل. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچپن کی جو تربیت ہے اور سخت جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سختیوں سے گزرنا آتا ہے. سختیوں سے جی, میں تو, آپ میرے ساتھ اب یہ ڈی جی بننے کے بعد کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑے مشکل مرحلہ ہے, اور میں اس سے پہلے بہت مشکل مرحلوں سے گزری ہوں. جب میں ریجنل ڈائریکٹر تھی پیمرا کی, تو میں 2 بار ریجنل ڈائریکٹر رہی ہوں, 2 ٹرمز میں نے کی ہیں. اور تب بہت کام کا بھی پریشر تھا, لوگوں کا بھی پریشر تھا. پھر آپ کو پتہ ہے ہماری عوام, ہمارے ایک کمپلینٹ سیل ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر کمپلینٹس ہمیں جنرل پبلک کی طرف سے آتی ہیں. تو وہاں جس طرح کی کمپلینٹس میں نے ریسیو کیں, پھر ایک فیمیل ہونے کی حیثیت سے جتنا پریشر میں نے لیا اور جس طرح سے اس کو فیس کیا, وہ ایک بالکل الگ کہانی ہے. تو اب تو آ کر معاملات تھوڑے سے نارمل ہو گئے ہیں. اس کہانی کو میں سمجھتا ہوں. اچھا میم آگے چلتے ہیں, اب چونکہ سختی کی بات ہو رہی ہے تو کچھ سخت سوالات ہیں آپ کے ادارے سے ریلیٹڈ. پہلے ایک عام آدمی کے لیے, جس کو, جو لے مین ہے, اپنی زندگی جیتا ہے, مزدور ہے, ہاری ہے, یا کوئی بزنس مین ہے, وہ میڈیا کو دیکھتا ہے, چینلز کو دیکھتا ہے. پیمرا کیا ہے, اس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں, یہ بتائیں آپ. جی پیمرا 2002 میں ایک ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا تھا, اور قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو پاکستان میں اس ٹائم میڈیا چینلز بہت محدود تھے. ایک تو میڈیا چینلز کو لانا, پھر ان کو ریگولیٹ کرنا. ان کے لیے دیکھیں, دنیا میں جب تک کسی بھی چیز کو آپ اس کے لیے کوئی قانون نہ بنائیں, کہ کوئی قواعد و ضوابط نہ بنائیں, تو وہ تو ایک جنگل بن جاتا ہے. آپ کوئی بھی ادارہ لے لیں, اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, آپ آزادی اظہار کے نام پر یا کسی بھی اور طریقے سے, تو وہ تو اس کا تو پھر کوئی سر پیر رہتا نہیں ہے. تو پیمرا کو قائم کیا گیا ساتھ اس لیے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے, ساتھ میں میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ پاکستان میں جو اویئرنیس ہے اور جو چینلز ہیں, اور جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں, ایجوکیشن چینلز ہیں, اس کے علاوہ بزنس چینلز بھی ہیں, تو بچوں کے چینلز بھی ہیں, تو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور ساتھ ساتھ اس لیے قائم کیا گیا کہ عوام کو ایجوکیٹ بھی کیا جائے. تو اس حوالے سے ہمارے ایجوکیشن چینلز بھی کام کر رہے ہیں. تو بیسک جو پیمرا کو قائم کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا. اچھا, تو کیا پیمرا واقعی ایک آزاد ادارہ ہے کہ حکومتی دباؤ میں سم ٹائم فیصلے کرنے پڑتے ہیں؟ یہ ایک بڑی ہی ایک رانگ پرسیپشن ہے کہ پیمرا حکومتی دباؤ کے تحت کام کرتا ہے, یا پیمرا کے اوپر کوئی, پیمرا کسی کے کہنے سے چلتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. پیمرا کی میں آپ کو بتاؤں کہ پیمرا کا جو ریونیو ہے, دیکھیں ایک ادارہ ریونیو کے اوپر کام کرتا ہے. جب کسی ادارے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ نہیں چل سکتا. ہم اپنا ریونیو تک خود جنریٹ کرتے ہیں. ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں, ہمارے جیسے ہم کیبل کے لائسنسنگ کرتے ہیں, ہم جو ہے ٹی وی چینلز کی لائسنسنگ کرتے ہیں, FM ریڈیو کی لائسنسنگ کرتے ہیں. تو جو پیسہ ہمیں وہاں سے آتا ہے, یہ پورا ادارہ اس ریونیو کے اوپر کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری ایئرلی جو ہیں فیسز ہیں, جو ہم چینل سے اس طرح ہماری ہم فیس لیتے ہیں, تو اس کے اوپر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیمرا اپنا ریونیو تک خود جنریٹ کرتا ہے. تو اس میں پھر دباؤ کا جو عنصر ہے تو وہ میرے خیال سے ایک رانگ پرسیپشن. بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم خود جنریٹ چکے ریونیو کرتے ہیں, تو وی ہیو دا ڈیسیژن پاور. یو ہیو دا ڈیسیژن پاور, what you are gonna do have in the coming future. Definitely. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میم جس طرح سے آپ میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں, تو اگر آپ کو کسی چینل سے, کسی جرنلسٹ سے, کسی لفظ سے
کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کمپلین کا؟ آپ خود ہی پارٹی بن جاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی کمپلیننٹ ہوگا کہ اپلیکیشن لے کر آئے گا اور وہ پھر کمپلین فائل ہوگی اور پھر آپ اس پر پروسیڈ کرتے ہیں آگے سے؟ جی، میں ہمارے ویورز کے گائیڈنس کے لیے میں یہ تھوڑا ایلیبوریٹ کر دیتی ہوں کہ ہمارا ایک سیٹ آف رولز ہے جس کو ہم کوڈ آف کنڈکٹ کوڈ آف کنڈکٹ وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ پیمرا رولز بھی ہیں، اس میں کیبل ٹی وی کے رولز ہیں، اس میں ایس ٹی وی رولز ہیں، وہ بھی ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے. اچھا، کاؤنسل آف کمپلینٹ ایک ایسا خود مختار ایک پلیٹ فارم ہے جس میں جو ممبرز ہیں اس کے اور جو چیئر پرسن ہیں وہ پیمرا سے نہیں ہوتے، وہ باہر سے ہوتے ہیں. آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے. اچھا، وہ ایکیڈیمیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ جوڈیشری سے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فیلڈ میں اچھا کام کیا ہے تو ان کو ہم میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کو رکھا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ اجلاس کرتے ہیں ہر مہینے یا جب بھی ضرورت پڑے. وہاں پر جتنی بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں میڈیا کے حوالے سے، جنرل پبلک کو فار ایگزامپل کانٹینٹ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ ہے، یا اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پروگرام ایسا چلا ہے کسی کو مناسب نہیں لگا، یا کسی کی کوئی حد تک ہوئی ہے کسی ایسی بات کسی نے کہی ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے، تو اس حوالے سے جتنی بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ کمپلینٹ ہماری کاؤنسل آف کمپلینٹس میں آتی ہیں. وہاں پر وہ جو ہمارا جو ممبرز ہیں اور جو چیئر پرسن ہیں وہ دونوں پارٹیز کو بلا کے وہ اس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کمپلینٹ جو ہے یہ آیا جھوٹی ہے سچی ہے. اگر سچی ہے تو اس میں جرمانے ہوتے ہیں، اس میں بٹ دے ریکمینڈ اونلی ٹو دا اتھارٹی. اچھا، دس از ناٹ دا ان پٹ فرام دا ون پرسن دیٹ یو آر ہیڈنگ پیمرا. وہ کاؤنسل ممبرس اس پر بحث کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد دے ڈیسائیڈ. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کاؤنسل ہماری ہر صوبے میں قائم ہے. پنجاب کی اپنی ہے، سندھ کی اپنی ہے، اس میں باقی ہمارے جتنے صوبے ان کی اپنی اپنی کاؤنسل ہے جس کے 5 ممبرز ہیں اور ایک چیئر پرسن ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے، وہ پھر اپنی ریکمنڈیشن بنا کے بھیجتے ہیں اتھارٹی کو. اس میں اتھارٹی ان کی ریکمنڈیشن پہ عمل کرتی ہے، اور کبھی اگر اتھارٹی کو لگے کہ یہ نہیں ہے تو وہ پھر اس میں کچھ اور ایکشن لیتے ہیں. میم، یہ سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کے سوشل میڈیا کے دور میں جی رہے ہیں، ہر بندے ہر بچے کے پاس گیجٹس ہیں. اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کون اس کو استعمال کرے گا کہ کون نہیں. یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیسے سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے. لوگ ایجوکیشن پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کا ہمارے ہاں اور کلچر بھی ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اثر رسوخ زیادہ ہو گیا ہے اور یہ جو پیمرا اور جو نیوز چینلز ہیں وہ غیر مؤثر ہو گئے ہیں، کہ یہ بھی صرف ایک بات ہے؟ اس تاثر کو عوامی تاثر ہے. جی، عوامی تاثر یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور موبائل فون کے اوپر وہ ایپس ہیں ساری. یوٹیوب کے اوپر تمام چینلز کی ان کے اپنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہیں، وہاں سے وہ لوگ نیوز دیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو اللیگل بھی کئی بنے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر چینل، وہاں پہ جھوٹی سچی خبریں بھی آتی رہتی ہیں، ہماری عوام ان کو بھی فالو کرتے رہتے ہیں. تو یس، استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور لیکن یہ کہنا کہ الیکٹرانک میڈیا مؤثر نہیں رہا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. بیکاز اینڈ آف دا ڈے جو نیوز کی اوتھینٹسٹی ہے اس کو آپ جج وہاں سے کر سکتے ہیں. اگر ایک خبر صرف سوشل میڈیا پہ آ رہی، الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آ رہی، تو لوگ کنفیوز رہیں گے کہ یہ کیا سچ ہے. لیکن اگر ایک خبر سیدھی ٹی وی پر آئی ایز اے بریکنگ نیوز اور کسی طرح وہ سوشل میڈیا پہ نہیں بھی آئی، لوگ پھر بھی اس کو یقین کریں گے اور وہ ریلائی کریں گے. آج کے دور میں کریں گے کیٹیگوریکلی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ نیوز کے لیے ریلائی آپ کو نیوز چینلز پر ہی کریں. بالکل 100%. اور اس چیز کو میک شور بھی کیا جاتا ہے اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی غلط خبر جاتی ہے یا جھوٹ یا من گھڑت کسی صحافی کی طرف سے، تو اس میں بھی آپ ڈائریکٹ ایکشن لے سکتے ہیں کہ اس کے لیے بھی کمپلیننٹ نہیں. اس کے لیے ہمارا یہ ہے کہ ہم پیمرا خود بھی گاہے بگاہے ایڈوائزریز ایشو کرتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز نظر آئے، کوئی پروگرام کا کوئی کانٹینٹ ایسا یا ایسی کوئی بھی چیز ہمیں لگے آبجیکشنیبل جو کوڈ آف کانڈکٹ سے منافی ہوتی ہے یا پیمرا کے کسی بھی رول کے ساتھ وہ کلیش کرتی ہے، تو اس کے اوپر پیمرا گاہے بگاہے خود بھی ایڈوائزریز ایشو کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سو موٹو ایکشن بھی لیتے ہیں، اور کمپلینٹس کو بھی ہم سنتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر بھی ہے، اس پہ بھی کمپلینٹس آتی ہیں. پھر کاؤنسل آف کمپلینٹ تو ہے. تو اس طرح بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر میں ڈیڈیکیٹڈ ایک مانیٹرنگ سیل ہے، جہاں پر کوئی
آئی تھنک اراؤنڈ 100 کے قریب ہماری ٹیم ہے جو 24/7 وہاں پہ وہ مسلسل ٹی وی پر چلنے والی ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو جہاں بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے طور پر اس کو مانیٹر ہم کر رہے ہوتے ہیں. جی جی ہم اسی لیے ٹول فری نمبر ہے جو آٹومیٹکلی 24/7 اویلیبل ہوتا ہے, تو آپ 24/7 کمپلینٹ لیتے ہیں. بالکل. اچھا میم, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ فحاشی اور غیر اخلاقی مواد پر پابندی ہے, لیکن اس کا ایک دوسرا ایفیکٹ ہے جو ہمارے ڈراماز میں, اشتہارات میں سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ اس کی اپروول آپ سے ہوتی ہے اگر وہ کوئی چیز نشر کرنا چاہتے ہیں, اس کا کوئی لائسنس ہوتا ہے یا آپ کی کوئی ٹیم اس کو واچ کرتی ہے پھر وہ الاؤ کرتے ہیں کہ یہ اشتہار یا یہ ڈرامہ یا یہ جملہ آن ایئر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آئی ڈونٹ نو یہ ریلیونٹ کویسچن ہے کہ نہیں. نہیں, یہ مجھے پتہ ہے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک ہم جب بھی جاتے ہیں کسی بھی چینل پر ہم میک شور کرتے ہیں کہ وہاں کا جو ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے وہ کتنا افیکٹو ہے, پھر ڈیلے میکینزم انسٹال ہوا ہے, تو یہ ساری چیز ہم دیکھتے ہیں اور اس کو میک شور کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ڈیلے میکینزم کے تحت آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر ایک لائیو چل رہی ہے چیز, اس پہ کسی نے کچھ بول دیا ہے تو وہ ڈیلے میکینزم کے تحت اس کو آپ کیا جا سکتا ہے. اور یہ ٹیکنیک بڑی اچھی ہے. جی جی. یہ ٹھیک تو بات ہے. لیکن آج سے کچھ سال پہلے تک نہیں, کئی چینلز موسٹلی چینلز کیا نہیں تھا, تو ہم نے بہت اس میں ایفرٹس کیے ہیں. پھر ہماری کاؤنسل آف کمپلینٹس میں بہت شکایات آیا کرتی تھی, اس پہ آ کر ہم نے کافی چینلز کو لکھا بھی, ان کو ہم نے وارننگز بھی دی. تو اب یہ چیز دیکھی ہے کہ بہت آئی تھنک تقریباً سارے نیوز چینلز نے ڈیلے میکینزم انسٹال کیا ہوا ہے, اور جو چیز بھی گزرتی ہے خبر وغیرہ وہ پراپر اس میں اوتھینٹسٹی وہ دیکھ کر جو ہے وہ اس کو آن ایئر کرتے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں فیک نیوز ایک کلچر بن چکا ہوا ہے. ایک چینل دوسرے پر الزام, دوسرا تیسرے پہ الزام, اور جب پیمرا نوٹ, ایک قانون ہے آپ کو اس کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا. دیکھیں لال بتی جلے گی سڑک پر, وہ یہی مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ میں رکوں گا وہاں پہ. اب میں جب نہیں رکوں گا میرا چالان ہوگا, جرمانہ ہوگا. اس کے بعد اگر میں صحافی ہوں تو میں اپنا وہ کارڈ دکھاؤں گا, اگر میرا کوئی جاننے والا ہے میں اس کو کال کروں گا. تو جب آپ فیک نیوز پر کسی چینل کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہیں تو کہ کال شال آتی ہے آپ کو بھی کہ پابندی ہٹا دیں, ریسکروٹی لگا ہوا ہے لوگوں کا, اور اشتہارات, اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے ابھی تک؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی 2023 میں ہمارے رولز امینڈ ہوئے ہیں, اس میں ایڈیشن ہوئی ہے ایک کلاز کی کہ جو فیک نیوز ہے کسی بھی شخص یا کسی کے بارے میں, وہ اگر ہوگی تو اس میں جو جرمانے تھے پہلے ان کو انکریز کر دیا گیا ہے. نہیں, پیکا الگ چیز ہے, یہ ہمارے اپنے ایکٹ میں ہوئی ہے ترمیم. تو اس میں جرمانے بھی زیادہ کر دیے گئے ہیں, اس میں پینالٹیز تھوڑی سی بڑھا دی گئی ہیں, یہ چیز ایڈ ہوئی ہے ابھی. سیکنڈلی فیک نیوز جو ہے وہ ایک ایسا تھریٹ ہے. آپ سمجھیں کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے جب اوتھ لیا تھا اپنا, جب وہ دوسری بار بنے, تو انہوں نے میڈیا سے یہی میڈیا نے سوال کیا کہ سب سے بڑا تھریٹ کیا ہے, چیلنج کیا ہے امریکہ کو, تو انہوں نے کہا کہ فیک نیوز از دا بگیسٹ چیلنج. تو اس کو تو ہر سطح پہ کاؤنٹر کرنا چاہیے, اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر اس طرح سے ابھی چونکہ سوشل میڈیا کو اس انداز میں بھی ریگولیٹ نہیں کیا جا رہا, تو فیک نیوز بہت جلدی پھیلتی ہے. حالانکہ اگر آپ جائزہ لیں یورپین جو ہے DSA ڈیجیٹل سروسز ایکٹ, اس میں وہ کس انداز سے وہ فیک نیوز کو اسپیشلی انہوں ہائی لائٹ کر کے انہوں نے لاز بنائے ہوئے. پھر اگر آپ UK کی جو آف کام ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کا وہ چونکہ سوشل میڈیا الیکٹرانک دونوں کو ہی وہ کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی زیادہ ان کے سخت قوانین ہیں, اور ہر طرح کی جو فیک نیوز ہیں کسی بھی چیز کو, بے شک وہ پولیٹکس کو لے کر ہے, بے شک وہ کسی بھی ادارے کو لے کر ہے, اس میں وہ کس طرح, آپ ان کا لنکڈ ان پہ جا کے پیج دیکھ لیں, آپ ان کی ویب سائٹ کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ایفیشینٹلی اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. تو فیک نیوز ہمارے پاس جب کوئی آتی ہے تو ہم تو اس میں بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی, اور میرے خیال سے زیرو ٹالرنس ہی پالیسی ہونی چاہیے, بیکاز یہ تو ہمارے معاشرے کی جڑوں کو اس نے کھوکھلا کر دیا ہے. کئی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو کہہ دیا جی خالی کے حقیقی سے جا ملے. کئی دفعہ ایسی خبریں آتی ہیں اور یہ بڑی عجیب, پھر ان کو فون جاتے ہیں. یہ واقعی فیک نیوز پہ ہونا چاہیے. آپ نے چونکہ امریکہ کی بات کی ہے تو مجھے فاکس نیوز اور CNN یاد آ گیا
کہ وہاں پر اگر وہ اس طرح سے میکینزم انہوں نے بنا رکھا آئیڈیلی، تو دوسری طرف الیکشن میں فاکس نیوز اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کا ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ کلچر نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ہمارے ہاں ٹرائی تو ہر کوئی کرتا ہے، تو آپ پکڑ لیتے ہیں پھر ان کو ادھر سے پکڑ لیتے ہیں. ہمارا تو کام ہی یہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، فیک نیوز اگر کسی نے ایک میں آپ کو بتاتی ہوں، دیر آر 2 ٹائپس آف فیک نیوز. ون از مس انفارمیشن اینڈ دا ادر از ڈس انفارمیشن. اس پہ ہمارا لاسٹ بھی ایک وہ ہوا تھا، ایک اویئرنیس جو ہم نے یہاں پہ کیا تھا سیشن، اس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا. بٹ لیٹ می ٹیل یو اگین، مس انفارمیشن ہوتی ہے کہ کسی انسان نے کسی ادارے کے یا شخص کے بارے میں ایسی کوئی خبر دی جو اس کو پتہ نہیں تھی، اور اس نے غلطی سے کوئی غلط خبر دے دی، اور اس کے بعد اس کو جب پتہ چلا تو اس نے اس میں اپولوجی کی اور سارا کچھ کیا اور اس کو واپس لے لیا. ڈس انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کے بری نیت اور برے ارادے کے ساتھ کسی شخص یا ادارے کے بارے میں وہ کرتا ہے اور پھر اس پہ وہ قائم رہتا ہے. تو ہمارے ملک کا جہاں تک سوال ہے، دیکھیں چھوٹی اگر کسی نے معمولی کوئی فیک نیوز کر دی اس کے اوپر ہم نے ایکشن لے لیا، لیکن یہ جہاں پر ملکی سلامتی کے اوپر فیک نیوزز آ رہی ہیں، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر آ رہی ہیں، پھر اداروں کے اوپر آ رہی ہیں، پھر گورنمنٹ کے اوپر آ رہی ہیں، تو ان چیزوں کو اگر سختی سے کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا تو یہ ہمارے ملک کو کھوکھلا کر پروپیگنڈا. ایکچولی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ڈس انفارمیشن از آلسو کالڈ اے پروپیگنڈا. بالکل، اس لیے میں نے کلیئر کر دیا. میم یہ مین اسٹریم میڈیا اور اس کا مقابلہ سوشل میڈیا سے ہے. جیسے آپ لوگ یہ الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، پیمرا کا یہی مخفف ہے آئی تھنک سو. کیا ریگولیٹری سوشل میڈیا کی نہیں ہونی چاہیے؟ ہم ٹیکنالوجی وائز ابھی وہاں نہیں پہنچے. یقیناً آپ کی انٹرنیشنل لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہوں گی، یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہوں گی. کوئی ایسا میکانزم، کوئی ایسے گیجٹس ہیں، کوئی ایسی اتھارٹی بنانے کا کہ مستقبل میں کوئی پلان ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جا سکے؟ دیکھیے کنٹرول کا جو لفظ ہے نا وہ مجھے مناسب نہیں لگتا. سو وی شوڈ بیٹر کال اٹ ریگولیٹ. سو ہاں، تو ریگولیٹ تو میں سمجھتی ہوں ہر چیز کو ہونا چاہیے، کنٹرول کرنے والی ہیں ویسے سب کو ہونا چاہیے. آپ نے بیرون ملک کی بات کی تو وہاں پر تو ایک نیکسٹ لیول پر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور میں ابھی ریسنٹ وزٹ کیا تھا، یہ ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی. تو وہاں پر جو ٹیکنالوجیز اور جن سافٹ ویئرس کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ ابھی یہاں پر ان کی اویئرنیس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیسے ان کو کرنا ہے. فار ایگزامپل ڈیپ فیک ویڈیو کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے، اگر کوئی اے آئی جنریٹڈ امیج ہے اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. لیکن باہر کی جو ہے دنیا، وہاں پر بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ڈیجیٹل واٹر مارک ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. اس میں ڈیپ فیک کو جیسے انالائز کرنے کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، سافٹ ویئر اویلیبل ہیں ویب کے اوپر. لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی اس حوالے سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں سننے میں آیا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے، تو دیکھیں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا میم، آپ کی جو سیٹ ہے وہ ہے اتھارٹی کی، جہاں بہت لوگ آپ کو پسند کرتے ہوں گے، آپ کے کام کو آپ کو سراہتے ہوں گے، وہاں تنقید بھی ہوتی ہوگی. تو تنقید بھی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو مختلف جماعتوں کی طرف سے، صحافیوں کی طرف سے. دیکھیں نا، میں نے اگر کوئی غلط حرکت کر دی ہے بطور جرنلسٹ اور مجھے آپ نے فائن کیا ہے، تو نیچر تو یہی ہے نا کہ میں آپ کو آپ مجھے اچھی نہیں لگیں گی کہ جی آپ نے یہ کر دیا ہے. تو کوئی تنقید ایسے ہوتی ہے آپ پر، لوگ ناراض ہوتے ہیں آپ سے کہ آپ وہی لیڈرشپ کوالٹیز کے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا آرٹ آپ کو آتا ہے؟ دیکھیں میرا بلیو یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. جہاں تک صحافیوں کی بات کی، وہ ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں. میری پوری کوشش ہوتی ہے، میں آر ڈی بھی رہی ہوں کتنے سال، میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بھی معاملات، کئی دفعہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ، کوئی آرگیومنٹ بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ چیزیں آگے تبھی بڑھ سکتی ہیں ایک پازیٹیو انداز میں جب آپ ساروں کو ساتھ لے کر چلیں. اور ساروں کو آپ اس صورت میں ساتھ لے کر چل سکتے ہیں جب آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ون ون سچویشن پہ بلیو کرتا ہو. یہ نہیں کہ مجھے سب کچھ مل گیا اس سے میں سب کچھ لے لوں. یہ ایسا مائنڈ سیٹ اگر آپ لے کر کسی بھی ادارے میں چلیں گے تو وہ ادارہ ناکام ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے تنقید کی بات کی،
تو جب آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو تنقید بھی ہوتی ہے. جب آپ کچھ نہیں کریں گے، نہ کچھ کہیں گے، وہ والی بات ہے ڈو نتھنگ بی نتھنگ والی بات ہے. تو جب آپ کچھ کریں گے ہی نہیں، کچھ کہیں گے ہی نہیں، تو پھر آپ پہ تنقید بھی نہیں آپ ہوگی. یوز ٹو ہو گئی ہیں. ایسے ہی ہے جی. اچھا صحیح. اچھا یہ ایک لفظ آتا ہے آزادی، پھر اس کے ساتھ کچھ الفاظ اور جڑ جاتے ہیں. آزادی اظہار رائے، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن. آزادی کے تو آپ خلاف نہیں ہیں، میں پچھلے 25 منٹ سے آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ گمان ہوا ہے کہ آپ مادر پیدر آزادی کے خلاف، اور بالکل ٹھیک بات ہے. تو مادر پیدر آزادی کو صرف ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا ان کو بتا سکتے ہیں کہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کہتی ہیں کہ آپ ریگولیٹ اور ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے لوگوں میں؟ کوئی بدلی یہ چیزیں جب سے آپ نے یہ چارج لی ہے اس کے بعد سے ماحول میں کوئی تبدیلی؟ دیکھیں ماحول میں تبدیلی تو آئی ہے. الیکٹرانک میڈیا کی اگر آپ بات کریں تو چیزیں کافی بہتر ہوئی ہیں، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے سخت فیصلے بھی کیے ہیں، ہمیں کرنے پڑے ہیں. اور اس میں آ کر جب تک سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا کسی بھی معاشرے میں، اس وقت تک لوگ نہیں سمجھتے. تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے سزا اور جزا کا کانسیپٹ ایک دفعہ کے لیے آپ کو بڑا اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے. پھر لوگ ایجوکیٹ بھی تبھی ہوتے ہیں، لوگوں کو گائیڈنس بھی تبھی ملتی ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہم نے غلط کام کیا تھا، جی. اس کے بعد یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو اب ہم بہتر ہے کہ ہم اپنی روش کو ٹھیک کر لیں. تو بالکل میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بات کی ہے کہ جو مادر پدر آزادی ہے وہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے، نہ ہے ہی نہیں. آپ یو کے میں دیکھ لیں، یو ایس اے میں دیکھ لیں، وہاں پر کوئی امریکن کانسٹیٹیوشن یا یو کے آئین یا کوئی اس کے خلاف بات کر کے دیکھے، کوئی جھنڈوں کو آگ لگا کے دیکھے، کوئی وہاں کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے دیکھے، کوئی وہاں کے جو باغی ہیں ان سے بات کر کے دیکھے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو قومی سلامتی کے خلاف باتیں جی. نہیں ہو سکتی، اور وہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں، بالکل یہ ٹھیک ہونا چاہیے. میم ایک پرسنل سا سوال ہے، آپ سیاست میں حصہ لیں گے کبھی؟ کوئی ارادہ ہے گھر سے، چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا ایک خاندان ہے اور وہ آگے چلنی ہے چیزیں، کوئی سیاست میں آنے کی بھی دلچسپی ہے فیوچر میں؟ ابھی نہیں، مستقبل دور میں؟ سیاست میں دیکھیں ایسے تو نہیں کہ میں فیصلہ کر لوں اور میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لوں، یہ تو لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کتنا وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو اگر کبھی ایسا موقع آیا تو کیوں نہیں. عائشہ بٹو صاحبہ بہت بہت شکریہ. ڈی جی پیمرا آج آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. تو کوئی آخری پیغام دیکھنے والوں کو جو آپ دینا چاہتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہیے؟ جی یوتھ کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہوتا ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنے جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس کی قدر کریں. یہ یوتھ میں یہ آپ کے پرائمری ایئرز ہیں زندگی کے، ان سالوں کو ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ اور اچھے فیصلے کرنے میں ان کو گزاریں، بجائے کہ لوگوں کے ایجنڈاز کی بھینٹ چڑھیں، لوگوں کے پروپیگنڈا کی بھینٹ چڑھیں. لوگوں کے اپنے اپنے ایشوز ہیں اور ڈفرینٹ ان کی ایجنڈاز ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ فوکس کی ہے اور ڈائریکشن کی ضرورت ہے. آپ کو فوکسڈ رہنا ہے اپنی تعلیم کی طرف، اپنی آپ کو کیریئر کی طرف فوکسڈ رہنا ہے، اور اپنی جو سوچ ہے اس کو خدا کے لیے، اس کو اپنے ملک پاکستان کے لیے بنائیں. اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمارے لیے کیا ہے، کتنا اہم ہے. اس ملک کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اپنی لائف کو فوکسڈ کریں اور پاکستان کے بارے میں سب سے پہلے سوچیں، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ڈائریکٹر جنرل پیمرا عائشہ بٹو صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود رہیں. یوتھ کو پیغام دیا کہ آپ اپنے وقت کی قدر کریں، کیونکہ وہ لوگ جو وقت کی قدر کرتے ہیں تو آنے والا وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.